बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, अडयाला से खबर ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अर्जुमन ने की है और आज बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर जज साहब काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया। जबकि इमरान खान के वकील हैं जी कोसैन फैसल मुफ्ती साहब, उनकी तरफ से कैबिनेट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अहद पर जरा मुकम्मल कर ली गई है। इस तगाजा के गवाह तलत का बयान भी रिकॉर्ड किया गया और बुशरा बीबी और उनके वकला की अदम हाजिरी पर एक तरह से वार्निंग दी गई अदालत की तरफ से, और फिर अदालत ने बुशरा बीबी के वकला की जानिब से आइंदा समाअत पर गवाह पर जरा मुकम्मल ना करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है। यानी ये आखिरी मौका होगा और अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 5 गवाह बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर लिए, जिनमें मोहम्मद शफकत साहब हैं जी। इसके अलावा मोहम्मद शफकत के अलावा कैसर, उमर सदीक हैं, मोहसिन और फ़हीम इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं और 14 जनवरी को ये समाअत अब दोबारा होगी। अब खान साहब की जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू के अंदर 4 चीज़ें आज बड़ी वाज़ेह हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तमाम सोशल मीडिया टीम या फिर इमरान खान के पुराने साथी जो उनके साथ हमेशा वफादार रहे और हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे, इमरान खान के खिलाफ गवाही उन्होंने नहीं दी बल्कि इमरान खान की आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर। उन्होंने इमरान खान के पैगाम को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाया। शहबाज गिल के हवाले से खान साहब ने आज एक स्टेटमेंट जारी की और शहबाज गिल के बारे में खान साहब ये कहते हैं कि वो मेरे वफादार साथियों में से एक है। और फिर जब 26 नवंबर का जिक्र हुआ तो इमरान खान ने यह भी कहा कि पुरअमन शहरियों का कत्लेआम किया गया, उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। कई अफराद अब तक लापता हैं। किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा वाक़या होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, लेकिन यह हुकूमत अभी तक एक जुडिशल कमीशन नहीं बना सकी। देखिए, अगर आप पाकिस्तान में 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ, इन हालात को फ़लस्तीन के हालात से कंपेयर करें तो सिर्फ मुल्कों का फ़र्क है ना। वहाँ पर भी क्या होता है, एक ऐसी ताकत जो मुसलमानों का खून बहा रही है, वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और ना कोई कमीशन, ना कोई आलमी अदालत, और ना ही ये जो अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल प्ले नहीं कर सकी। यही सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। तो ये हालात पाकिस्तान के हालात से किस तरह मुख्तलिफ हैं? मुख्तलिफ बिल्कुल भी नहीं है। 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ, इसका जिक्र इमरान खान आज भी कर रहे हैं और इमरान खान ने कुछ रोज़ पहले जो अपनी पार्टी को हिदायत जारी की थी कि आप जुडिशल कमीशन के लिए कोशिशें करें, और यही एजेंडा हमारा मुतालबात की शक्ल में हुकूमत से भी होगा और मुज़ाकराती अमल को आप इस एजेंडे के ज़रिए आगे बढ़ाएं कि 9 मई और 26 नवंबर पर हम एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन चाहते हैं। बाज़ लोगों का ये ख्याल था कि खान साहब ये मुतालबात नहीं करेंगे, लेकिन आज उन्होंने दोबारा वाज़े कर दिया कि हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हट रहे। और व्यूअर्स, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों के साथ जुल्म हुआ, और वो लोग जो कैद से बाहर निकले वो अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान बताते हैं। जब उन्हें होश आता है वो बताते हैं कि उन्हें किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनसे क्या सवाल किया जाता और आगे उनके पास जवाब नहीं होता, और फिर उल्टा लटका कर कीड़ों से कटवाया जाता। ये तमाम कहानियाँ हमेशा पाकिस्तान 2025 की जब तारीख लिखी जाएगी 2024 की, तो हमेशा इस हुकूमत का और इनके हैंडलर्स का किरदार स्याह अल्फाज में पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। फिर इस मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का जिक्र भी खान साहब की तरफ से किया गया है। आप देख लें कि आज 10 तारीख हो गई है और 11 तारीख शुरू होने वाली है, लेकिन पाकिस्तान में मुज़ाकराती कमेटी जो एक्सेस चाहती थी इमरान खान से, वो एक्सेस उनको नहीं दिया गया। आज खान साहब ने इस हवाले से भी हुकूमत को 2 टोक जो है मौक़िफ़ उनके सामने रखा कि अगर मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर आप मुज़ाकरात को ख़त्म समझें, क्योंकि मुज़ाकरात जिनसे होने थे खान साहब बहुत पहले कह चुके, वो लोग इस टेबल पर मौजूद नहीं हैं, और उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज़ को टेबल पर बैठाकर पाकिस्तान की कौम का वक्त ज़ाया किया। और यही तफसील के साथ आज गुफ्तगू जो है वो खान साहब की तरफ से की गई। खान साहब ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ वक्त का ज़िया है ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जा सके।
پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر پر 280 کیسز نہیں بنائے گئے، ایسا صرف جنرل یحییٰ نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ دنوں سے آپ کو پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان کا باقاعدہ رابطہ ہوا پاکستان کے طاقتور حلقوں سے۔ نصرت جاوید نے اس ملاقات کے حوالے سے یہ کلیم کیا کہ 2 مرتبہ بشرا بی بی بغیر کسی پروٹوکول کے باہر نکلی، اور وہ کن سے ملی، یہی وہ خوف تھا جس کا ذکر جو ہے پاکستان کی حکومت اپنے بیانات میں کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ضرور ہو رہا ہے جس کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف محمد مالک صاحب نے تاریخ بھی بتا دی کہ کس کس دن ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات کتنی مرتبہ ہوئی، اور وہ آج بھی اپنی اس سٹوری پر قائم ہے۔ اب اس کی خان صاحب نے مذمت کی کہ بشرا بی بی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، یہ محض پروپیگنڈا ہے اور ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے، اور بشرا بی بی کے خلاف سوشل میڈیا کمپین کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اس تاثر کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ سنجانی میں رکنے کے بعد مجھے رہا کرنا طے تھا۔ سنجانی جیسے ایشوز کو اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اچھا، یہ صرف پہلی دفعہ نہیں ہوا سنجانی والا معاملہ، اس سے پہلے بھی خان صاحب کو یہ کہا گیا۔ وہ تمام لوگ جو جیل میں جا کر پیغام دیا کرتے تھے کہ خان صاحب آپ سنجانی کی طرف اس قافلے کو موڑ دیں جو لوگ یہاں پر آئے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے رہائی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے اور رہائی آپ کو مل جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل انگیج کیا جاتا ہے، چاہے الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، یہ مسلسل آپ کے سامنے حقائق جو ہیں وہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی بننے سے پہلے بھی جو ان کے بیانات کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور ان کی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کو انگیج کر کر عمران خان تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ لوگ تیار ہو گئے ہیں بات کرنے کے لیے، لہٰذا میز پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ تھا جس پر خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا تھا کہ تم کوشش کر کے دیکھو، یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسلام آباد ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ پہنچ جانا بشرا بی بی کی کامیابی تھی جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ اب اس کے اندر جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ وہ لوگ جو کنٹروورسی یہ بناتے رہے کہ بشرا بی بی وہاں سے چلی گئی اور پھر بشرا بی بی جو ہیں وہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں، تو اوبویسلی آج عمران خان کے اس بیان سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی کہ آج وہ بشرا بی بی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جتنی بھی کیمپین بشرا بی بی کے خلاف چل رہی ہے عمران خان اسے آن نہیں کرتے۔ شعیب شاہین صاحب کی بھی گفتگو اڈیالہ جیل کے باہر کافی دنوں کے بعد ہمیں یہ نظر آئے، اور انہوں نے کچھ باتیں خان صاحب کے حوالے سے کہی، اور خاص طور پہ معیشت کو لے کر کے ارسطو یہ سمجھ بیٹھے تھے کٹ پتلیاں جو پاکستان کی حکومت کو اس وقت چلا رہی ہیں کہ معیشت ٹھیک ہم نے کر دی، دراصل معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو آپ کو انڈیکیٹرز مل رہے ہیں نا جی، جب بھی شہباز شریف صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے۔ اب یہ معیشت ٹھیک ہونا انہوں نے کس چیز کا نام رکھا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کیسز کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آئے تو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگا دو، تحریک انصاف کی جماعت کو توڑ دو تو یہ معیشت ٹھیک کرنے کی بات ہے۔ پاکستان کو قرضہ زیادہ مل جائے تو یہ معیشت ٹھیک کرنے کی بات ہے۔ کوئی تلور کا شکار کرنے آئے، کیا آپ اسے معیشت ٹھیک کرنے کی بات کہتے ہیں؟ تو آپ کو اپنے پلانز کو ری وزٹ کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی حکومت کی بدقسمتی یہ ہے کہ جس عمران خان کو یہ ختم کرنا چاہتے تھے وہ عمران خان ان سے ختم نہیں ہوا، وہ ایک نظام بن چکا ہے، وہ ایک شعور کی علامت بن چکا ہے، وہ پاکستان میں ریزسٹنس بن چکا۔ آج پاکستان میں جب بھی کسی پاکستان کی حکومت کے کسی بھی نمائندے پر تنقید عوام نے کرنی ہونا تو وہ عمران خان کی مثال آپ کو دیتے ہیں۔ یہ ایک عجب ان لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ جس عمران خان کو یہ مائنس کرنا چاہتے تھے آج ان کی سیاست اس عمران خان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے بیانیوں کے اندر عمران خان کا نام لیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ کبھی کسی نے کہا کہ پیپلز پارٹی والوں نے کہ جناب ہم شہباز شریف کی حکومت کو نہیں مانتے کیونکہ اتحادی ہیں، تنقید کس پر کریں؟ کبھی شہباز شریف نے کہا کہ ہم زرداری صاحب کو لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے، کہاں گئے وہ بیانیے؟ کیونکہ اب ان کے مخالفین جو ماضی میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جو ایک دوسرے کا گلا جو ہے وہ پکڑنا چاہتے تھے، گریبان پکڑنا چاہتے تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ بغلگیر ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اب انہوں نے ایک نیا کام نکالا کہ مل کر ہم پاکستان کو کھائیں گے۔ تو آج ان لوگوں کی سیاست عمران خان کے بغیر مکمل نہیں ہو رہی، یہ ان کی اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی؟ علیمہ خان کی جی آج گفتگو بہت ہی امپورٹنٹ تھی، اور علیمہ خان کو نا ایک دھمکی دی گئی ہے۔ میں اس کی تفصیل بھی ویورز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں چونکہ انہوں نے
آج عمران خان سے اندر ملنا تھا لیکن انہیں اندر جانے نہیں دیا گیا۔ حکومتی اراکین کی طرف سے علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے ٹویٹ کیا شاید اس لیے مذاکرات بند ہو جائیں، جب یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صبح 7 بجے جیل بھی کھل جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حکومت مسلسل رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جی ہتھ کھولا رکھو، 3 سے 4 دن آپ انتظار کر لیں پھر کھل کر آپ جو ہے ٹویٹس کیجئے گا، لیکن اب اسے ایک وجہ بنا کر مذاکرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں چونکہ ان کے پلے پہلے کچھ نہیں تھا۔ ایک بیانیہ بن جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے تو عمران خان کو کہا تھا کہ مذاکرات کی میز پر آؤ، پھر ہم نے کہا کہ اپنے جو مطالبات ہیں لکھ کر دو، انہوں نے مطالبات بھی لکھ کر دے دی، تو اب ان کے پاس کیا ریزن بچی ہے؟ صرف ایک ریزن ہے کہ دیکھیں ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ جب تک یہ ٹویٹ ختم نہیں کی جاتی یا ٹویٹ روکی نہیں جاتی یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پاکستان کے اندر انصار عباسی اور پھر اسی سوچ کو رکھنے والے جو دیگر صحافی ہیں وہ بھی مسلسل یہ کہتے رہے کہ اس قسم کی ٹویٹس جس میں آپ شہباز شریف کو اردلی کہیں یہ مذاکرات کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، مذاکرات کی صحت مزید خراب ہوگی، لہٰذا روکا جائے۔ تو یہ پورا نا ایک سسٹم، یہ جو بیانیہ ہے نا اس طرح کام کرتا ہے، 2 حکومت کے لوگ بولیں گے، پھر کچھ صحافی اس کے اوپر لکھیں گے انویسٹیگیشن کے نام کے اوپر، انویسٹیگیٹو سٹوری کے نام کے اوپر، اور پھر وہ بیانیہ بنا دیا جائے گا اور پھر پولیٹیکل موٹیوز حاصل کیے جاتے ہیں۔ پھر سے ایک اور چیز علیمہ خان نے بڑی امپورٹنٹ کہی کہ جب یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو رات کو بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اعظم سواتی صاحب کے والد سے علیمہ خان نے کہا تھا کہ اعظم سواتی کے لیے دروازے کھل گئے، باقی لوگوں کے لیے آپ کیوں نہیں کھولتے؟ ذرا نظام کی بدقسمتی دیکھیں، اس حکومت کی بدقسمتی تو ہے ہی ہے لیکن اس نظام کی بدقسمتی دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جج بلا کر سپرنٹینڈنٹ کو جھاڑ پلاتا ہے، توہین عدالت کے نوٹسز ہوتے ہیں، وہ دروازے نہیں کھولتا، وہ کہتا ہے کہ سر حکم نہیں تھا، اور توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں ہوتی۔ جج چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ دروازے کھولو، لیکن جیل مینول کو بار بار یہ اپنے لیے ایک ڈھال بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جب پاکستان کے طاقتور حلقوں کا اشارہ ہوتا ہے تو جیل کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، فون کی سہولت بھی میسر آ جاتی ہے، ویڈیو پیغام ریکارڈ کرنے کا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے جس کا ذکر علیمہ خان نے تفصیل کے ساتھ کیا۔ اور پھر ویورز وہ سوال جو ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے، علیمہ خان سے پوچھا گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سرخرو ہوں گے، انہیں انصاف ملے گا؟ تو علیمہ خان نے اس کا جواب دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو اس میں ریلیف ملے گا، انہیں سزا دے دی جائے گی، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، پوری دنیا کو پتہ لگے گا کہ یہ کیس کتنا بڑا پاکستان کے عدالتی نظام میں جس طرح سے اسے ہینڈل کیا گیا یہ ایک مذاق ہے۔ عمران خان کو کیسے جیل میں رکھنے کے لیے کیس بنایا گیا۔ عمران خان نے پہلے دن سے کہا کہ وہ اپنے ہر کیس کا سامنا کریں گے۔ ہم نے اور عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا کہ وہ 1.5 سال سے چپ کر کے جیل سے اپنے کیسز لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے 1.5 سال جیل کے اندر گزار دیا، وہ سرخرو ہو کر جیل سے نکلیں گے، اور یہ ڈیل کا نتیجہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ جب آپ سوال کریں گے ثبوتوں کے حوالے سے اور آپ ثبوت ان پیش نہیں کر سکیں گے تو عمران خان کی رہائی یقینی ممکن ہوگی۔ پھر القادر کیس میں سب کو پتا ہے کہ عمران خان کو کیا سزا دینی ہے، کیا پتا ان کو کوئی پڑھائی لکھائی میں مشکل پیش آ رہی ہو، فیصلے میں کیا لکھنا ہے۔ عمران خان نے 200 سے 250 بچوں کے لیے مفت تعلیم کا انتظام کیا، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کے تحت یہ پورے کا پورا جو ٹرسٹ تھا وہ بنایا گیا۔ 200 سے 250 بچوں کو مفت تعلیم عمران خان اس وقت دے رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کیس ہے نا القادر کا، آپ نے ویورز یاد رکھنا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کی، میں بار بار آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ قوم کو یاد ہو جائے، تمام سننے والوں کو یاد ہو جائے کہ برطانیہ نے یہ جو پیسہ تھا یہ پاکستان کی حکومت کے حوالے کیا، لیکن یہ طے نہیں ہو سکا کہ یہ پیسہ جو تھا، چونکہ یہ جواب نہیں دے سکے، اور اس پیسے کو یہاں پر جب آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ کی دولت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو پھر معاملات یا تو کورٹ میں جاتے ہیں یا پھر سیٹلمنٹ کر لی جاتی ہے، اور یہاں پر ملک ریاض صاحب نے سیٹلمنٹ کی اور پیسہ پاکستان میں آیا۔ پھر سے ایک انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ بھی تھی کہ آج جب ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی علیمہ خان کو، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے احتجاجاً پیدل چل کے اندر چلے گئے، اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ باہر بیٹھیں گی اور ڈاکٹر عظمیٰ اندر جا سکتی ہیں۔ مجھ پر آج جیل میں داخلے پر پابندی لگائی گئی۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے عمران خان سے ملاقات کی، انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ مجھے باہر بٹھایا گیا ہے، جس پر عمران خان نے جج سے درخواست کی کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ جب اندر نہیں بلایا گیا تو عمران خان نے کیس کی کارروائی کو رکوا دیا۔ اب دیکھیں یہ دھمکیاں کس قسم کی علیمہ خان کو دی جا رہی ہیں۔ علیمہ خان کو جی کہا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کے پیغام کو ذرا نرم کر دیں،
ہم نے ذمہ داری لی ہے کہ جو بات عمران خان نے کی ہے وہ ہم پوری طرح قوم کے سامنے لا کر رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب بات آپ کو بتائیں اور آپ باہر آ کر اس کے اوپر گفتگو نہ کریں. اب دھمکی کیا دی گئی ہے کہ جناب اگر آپ خاموش نہیں ہوں گی تو آپ کی اے آئی سے ایک ویڈیو جنریٹ کی جائے گی اور اسے ہم پھر باہر نکال دیں گے. اب کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے. ہم نے عدت میں نکاح کا جو کیس تھا اس میں دیکھ لیا کہ پاکستان کی حکومت اور جج نے جس نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ کس حد تک گیا اور عمران خان کی ذاتی زندگی میں یعنی یہ حکومت اور ان کے ہینڈلرز اس حد تک جا سکتے ہیں, یہ ہم ان کی لمٹ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں. اب ویورز خان صاحب کو ذاتی معالج کی اجازت نہیں دی جا رہی, یہ ایک ٹارچر ہے. بشرا بی بی یہ کہتی ہیں کہ عمران خان چیزیں مانگتے ہیں, یہ لوگ تنگ کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا, ہم اپنے کیسز کو بین الاقوامی سطح پر اب لے کر جائیں گے. ویورز آپ کو یہ میں خبر دے دوں کہ برطانیہ کے اندر ایک سیشن ہو رہا ہے, بریفنگ کل بھی میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا. 15 تاریخ کو برطانوی ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈیبیٹ ہے جہاں پر یہ معاملہ اٹھایا جائے گا عمران خان کے متعلق اور پھر وہ تمام کیسز جو عمران خان کے خلاف ہیں. اور 26 نومبر کو جو کچھ پاکستان میں شہری اقتدار میں ہوا. علیمہ خان نے عمران خان کو رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی بریف کیا ہے کہ علیمہ خان تحریک انصاف کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں. تو یہ بات سن کر عمران خان کافی ہنسے, اور اگر ٹیک اوور کرنا ہوتا نا تو اس سے پہلے بہت سارے ایسے مواقع تھے, بشرا بی بی کے آنے سے پہلے بھی بہت سارے ایسی اپرچونٹیز تھی کہ علیمہ خان یہ پارٹی کے اندر اپنی کم از کم کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے یا پھر کوئی کوارڈینیٹر یا کوئی ایگزیکٹو عہدہ جو ہے اپنے پاس رکھ سکتی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. خان صاحب کبھی بھی موروثیت پر یقین نہیں رکھتے, ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی. اب یہ کنٹروورسی کیا کریٹ کی جاتی ہے؟ کنٹروورسی علیمہ خان کے حوالے سے جی یہ کریٹ کی جاتی ہے کہ علیمہ خان ایک تو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں جو کہ بالکل بھی غلط بات ہے. وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کو ایک صحیح طریقہ ملے. وہ تمام کالی بھیڑیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں اوبویسلی وہ اپنے انجام تک پہنچے. عمران خان کے نام کو جو استعمال کر کے یہاں تک پہنچے ہیں ان لوگوں کو بے نقاب کرتی ہیں, اور یہی کام جو علیمہ خان نے جس کا بیڑا اٹھایا ہے کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے, تو آپ کو اس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. علیمہ خان ہی تھی جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کیا کہ عمران خان انہیں جیل میں جو پیغام دیتے ہیں یہ باہر جا کر اسے بدلتے کیوں ہیں. آپ نے بیرسٹر گوہر اور علیمہ خان کے درمیان اس حوالے سے اختلافات بھی دیکھے ہوں گے, اور جو بھی بات علیمہ خان کرتی ہیں بیرسٹر گوہر اس کا الٹ آپ کو جواب دیں گے اور اس کی تردید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی تحفظات انہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے. تو یہ جو کوششیں ہیں علیمہ خان کی طرف سے انہیں سبوتاژ کرنے کے لیے آج انہیں ایک اذیت دی گئی, روک لیا گیا کہ اگر بی بی اندر جائیں گی تو اوبویسلی عمران خان سے گفتگو کریں گی اور یہ پیغام باہر لے کر آتی ہیں, بات کرتی ہیں, تو کیوں نہ ان کو روک لیا جائے. اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ مشیر خزانہ کے پی حکومت کے مزمل اسلم صاحب بہت ہی زبردست قسم کے انسان ہیں جی, اور زبردست ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کی معیشت کو لے کر, اور اس سے پہلے بھی خان صاحب کی حکومت کے ساتھ وہ اٹیچ رہے مرکز میں, اور اب انہوں نے کے پی حکومت کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں اور وہاں کے جو معاملات ہیں اسے دیکھ رہے ہیں. اب مزمل اسلم صاحب یہ کہتے ہیں, انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور پنجاب کس طرح سے کے پی کو کاپی کر رہا ہے اس کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کی گئی ہے. مزمل اسلم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی پہلے لاہور سے ہوتی تھی, اب پشاور سے ہوتی ہے. ہمارے دفاتر سے اب پنجاب والے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے معیشت کو بہتر کیا. خیبر پختونخوا کا 725 ارب روپے کا مجموعی قرضہ ہے, اتنا قرض شہباز نے صرف ایک ہفتے میں لیا. ٹھیک ہے جی, مریم نواز ٹریننگ پر ہیں, ہم سے سیکھ رہے ہیں, ہمارے پروگرامز کاپی کر کے پنجاب میں شروع کر دیے جاتے ہیں. اب مجھے اس دن کسی نے کلپ شیئر کیا اور غالباً یہ ازمہ بخاری کا تھا یا مریم اورنگزیب کا, تو دونوں میں سے کسی ایک کا تھا, اور اس میں کلیم بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ جو کارڈ ہے صحت کارڈ 2013-14 میں شاید مریم نے لانچ کر دیا تھا پنجاب میں, اور کریڈٹ جو ہے انہوں نے اپنے والد محترم کو دیا. اب آئی ڈونٹ نو یہ کلپ جو ہے وہ کس تناظر میں تیار کیا گیا, سچا بھی ہے جھوٹا بھی, لیکن ان کی ذہنیت جو ہے وہ ہمیں اسی طرح کی لگتی ہے کہ یہ پنجاب کو کاپی کرتے ہیں. حالانکہ صحت کارڈ کے جو چرچے تھے جہاں سے یہ شروع ہوا, اس ماڈل کو اگر آج بھی آپ لوگوں سے بات کریں نا تو وہ یاد کرتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست قسم کا ماڈل تھا. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں صحت کارڈ پنجاب میں کس نام سے چل رہا ہے, چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا, آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. چونکہ ویورز میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, اچھے پڑھے لکھے اور ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو بڑی مشکل سے اپنی جو معاشی معاملات ہیں ان کو چلا رہے ہیں.
تو وہ اسے ایک بلیسنگ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ اتنا مہنگا علاج ہے اور ہم نہیں کروا سکتے، اور ہمیں صحت کارڈ نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے۔ اب اس کی کیا صورتحال ہے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرف مزمل اسلم صاحب جو ہیں وہ اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور بھی انہوں نے بات کی کہ خیبر پختونخوا قرض اتارنے والا پہلا صوبہ، ڈیٹ مینجمنٹ فنڈز میں 30 ارب منتقل کیے، مزید 30 سے 50 ارب کا ہدف ہے، اور مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاق نے نومبر میں 12,248 ارب قرض لیا۔ خیبر پختونخوا کا 77 سالہ قرض 725 ارب ہے، خزانے میں 3 ماہ کی تنخواہیں محفوظ ہیں۔ تو سر یہ ایک بہت بڑی آپ کی کاوش ہے، اور ایک بہت بڑا آپ نے ایک مارکا مارا ہے۔ حکومت پنجاب کی قرض لے کر اور قرض اتارنے والا جو معاملہ تھا، سب سے پیچھے تھی IMF کی اوبویسلی جو اہداف مقرر کیے گئے تھے، اس میں ہمیں پنجاب بہت پیچھے نظر آیا۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ شہر اقتدار میں ریڈ زون میں ملاقات ہوئی ہے جی محسن نقوی صاحب کی اور فضل الرحمان صاحب کی، اور ملاقات میں فضل الرحمان جو کہ بیمار ہیں ان کی خیریت کو دریافت کیا گیا ہے، اور ملاقات میں خیبر پختونخوا اور جو کچھ کرم کے اندر ہو رہا ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ملاقاتیں کیوں ہوتی ہیں، اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف پر تنقید ہو رہی ہے ایسے نہیں ہو رہی۔ آج فضل الرحمان نے تنقید کی اور کہا کہ جناب دیکھیں انہوں نے ہمارا جو ہے مینڈیٹ چوری کیا، اور ایک جعلی حکومت آپ کو KPK میں پاکستان تحریک انصاف کی نظر آتی ہے۔ پورے ملک کے اندر جعلی حکومت ہے، وہ انہیں نظر نہیں آئی، اور جن حکومت کے لوگوں سے ملتے ہیں ان کا اپنا ماضی کیا ہے اور وہ کس طرح سے پاکستان کی حکومت پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آتا۔ ایک ایسی حکومت KP میں جو عوامی حکومت ہے، پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دے کر اس حکومت کو لے کر آئے، اسے یہ جعلی قرار دیتے ہیں۔ سر ابھی بھی تحریک انصاف کو ری وزٹ کرنا ہوگا، اپنی پالیسیز کو دیکھنا ہوگا، تاکہ فیوچر میں جب آپ دوبارہ مولانا کے در پر جائیں تو آپ کو یاد ہو کہ فضل الرحمان آپ کی حکومت کو جعلی قرار دے چکے ہیں۔ فضل الرحمان اور علی امین گنڈا پور کی جی بنتی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی علی امین گنڈا پور ان کو باتیں کر چکے ہیں، تو اسد کیسر صاحب اور ان کے تعلقات اچھے ہیں، اور یہی وہ تعلق تھا جس کی وجہ سے خان صاحب تک یہ پیغام بھیجا گیا، اور پھر خان صاحب نے بھی ان کو ویلکم کیا، اور اب حکومت فضل الرحمان ایک پیج پر ہیں، ان کی بات کو تسلیم کر لیا گیا اور وہ مان گئے، تو وہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ویورز اس حوالے سے ضرور کمنٹ کیجئے گا، اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ نے کے بعد۔